बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही सहसिता की तीसरा जो मैं लेक्चर आप लोगों को दे रही हूँ वो इमाम तिरमिज़ी और जामे तिरमिज़ी के तारुफ़ वगैरह होगा और उसकी खसूसियात वगैरह और सारे उसके हवाले से हम बात करेंगे। इमाम तिरमिज़ी की जहाँ तक बात है, इमाम तिरमिज़ी ऐसी जामे सिफ़ात और उलूम हदीस पर मुकम्मल अबूर रखने वाली शख्सियत थे कि उनके तमाम हम असर मुहद्दिसीन जो थे उनकी सकाहत, उनका हिफ्ज़ व ज़ब्त हो गया, उनकी ज़ुहद व तक़वा हो गई और ज़हानत खुदा खौफी के गवाह थे वो सब। अब अइम्मा सहसीता में जो है तीसरे नंबर पर शुमार किए जाते हैं। पहले नंबर पर इमाम बुखारी हैं, दूसरे पर इमाम मुस्लिम हैं और तीसरे पर इमाम तिरमिज़ी को तसव्वुर किया जाता है और तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। आपका जो ताल्लुक़ था कबीला बनी सलीम से था, उस कबीले से आप ताल्लुक़ रखते थे। तिरमिज़ में आप 205 हिजरी में पैदा हुए थे। आपकी कुनियत अबू ईसा सब आप लोगों को पता है, अबू ईसा। और फिर इनका जो नाम था मोहम्मद बिन ईसा बिन सूरा बिन मूसा बिन ज़हाकुल सलमी और तिरमिज़ी। तरमज़ बलख में दरिया जिहून ख्वारिज़म से मुत्तसिल है, वाक़ है वहाँ पे ये इलाका। शहर तरमज़ की निस्बत की वजह से आप तिरमिज़ी के नाम से मशहूर हुए थे। ज़िंदगी भर आपने क्या उलूमुल हदीस की तहसील व इशात और दर्स व तदरीस और तबलीग व दावत में आपने बसर की और इस मैदान में दर्जा इमामत पर भी सरफराज हुए थे आप। आपके जो मशहूर असातिज़ा में शामिल हैं, वैसे तो आपने बहुत से असातिज़ा से इल्म हासिल किया था, जिसके लिए आपने कई इलाकों का सफ़र भी किया था हसूल इल्म के लिए, जिनमें कूफ़ा का ज़िक्र आता है आपके उसमें, और बसरा है, खरासान हो गया, हिजाज़ हो गया। आपने साल साल उनका सफ़र किया था। वक्त के जो मारूफ़ और अजीम तरीन असातिज़ा हैं जिनसे आपने कस्ब फैज़ हासिल किया, चंद एक असातिज़ा का मैं नाम लेना चाहूँगी, जिनमें इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम बिन हुजाज हैं, इमाम अबू दाऊद हैं, कतीबा बिन सईद हैं, अली बिन हजर मरूज़ी हैं, मोहम्मद बिन बशार हैं। आपके असातिज़ा तो आला पाए के हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आपके शागिर्द हैं उन्होंने भी इल्म हदीस में नुमायाँ मकाम हासिल किया था। चंद का मैं नाम लेना चाहूँगी जिन जो मशहूर हैं। नसर बिन साहिल हैं, मोहम्मद बिन सुफियान हैं, दाऊद बिन नसर हैं, अहमद बिन यूसा नसवी हैं, अबू हामिद अहमद बिन अब्द मरूज़ी हैं, हेशम बिन कलीब हैं। इसके अलावा भी आपने तुर्किस्तान हो गया, खरासान हो गया और आलम इस्लाम के दूर दराज से आने वाले जो स्टूडेंट थे, तुलबा थे, उनने हदीस से आपसे ज़िंदगी भर इस्तिफ़ादा करते रहे थे। आपके बारे में दो खूबियाँ जो है ना बहुत ही मशहूर हैं। एक तो आपकी बेपनाह क़ुव्वत व हाफ़ज़ा और दूसरी है आपकी खशियत इलाही, अल्लाह ताला का खौफ किस कदर आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। खौफ खुदा से इस कदर आपकी ऊपर रिक्कत तारी हो जाती थी कि भलाकर आपकी जो बीनाई थी वो भी ज़ायल हो गई थी। इसकी वजह से आपका क़ुव्वत हाफ़ज़ा भी, उसकी ज़रबुल मिस्ल तो हज़ारों हदीसें आपको ज़ुबानी याद थीं, जिन्हें सनद भी और मतन के साथ बार बार आप दोहराते थे और कभी भी इसमें ना कोई लफ्ज़ी या फ़नी गलती कभी भी नहीं हुई थी। आपका जो था गैर मामूली क़ुव्वत हाफ़ज़ा के वाक़यात की शोहरत आपकी ज़िंदगी में ही हर चारों अतराफ़ में फैल चुकी थी। तहज़ीब अल तहज़ीब, तज़किरतुल हफ़ाज़, सीर अलामुल नबला जैसी किताबों में आपका जो है इसका ज़िक्र वो है, मुलाहज़ा कर सकते हैं आप। आपकी क़ुव्वत हाफ़ज़ा का एक दायमी नमूना और सबूत आपकी किताब है जामे तिरमिज़ी।
ایک مرتبہ دوران سفر آپ قافلے میں بڑے بڑے محدثین کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو آپ نے ان سے احادیث لکھوانے کی درخواست کی۔ انہوں نے آپ کو نا حدیث املا کرائی۔ آپ نے قلم نہ ہونے کی وجہ سے لکھنے کی بجائے کیا کیا آپ نے انہیں زبانی یاد کر کے فوراً ہی انہیں سنا دیا، تو وہ بہت زیادہ حیران ہوئے آپ کی اس بات کے اوپر۔ آپ کی جو وفات ہے 13 رجب 279 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کی عمر تقریباً 70 سال ہے۔ آپ کی وفات سے علم و حدیث کا آفتاب و مہتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ کی ویسے تو بہت زیادہ آپ کی کتابیں ہیں، لیکن چند ایک کا جو نیم ہے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ قدرت نے تو ویسے آپ کو علوم حدیث کے جملہ گوشوں پر جو صلاحیت اور لیاقت عطا کی تھی، آپ نے انہیں بروئے کار لانے کے لیے علم الحدیث پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جس میں پہلی کتاب اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے کتاب العلل الکبیر، اور یہ جو کتاب ہے کتاب العلل الصغیر، یہ جامع ترمذی کے ساتھ ہی شائع ہوئی تھی۔ کتاب الزہد ہے، کتاب الاسماء ہے، کتاب شمال النبویہ ہے، کتاب جرح و تعدیل ہے، کتاب تاریخ ہے، کتاب تفسیر ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں سنن ترمذی ان کی معروف کتاب ہے۔ آپ کے اندر جو صفات و کاملات تھیں، بہت سے علماء محدثین ہیں، فقہ کرام ہیں، اس کا آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ امام ذہبی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری کے بعد خراسان میں امام ترمذی جیسا کوئی اور محدث پیدا نہیں ہوا۔ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد تھے۔ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا، محدثین نے امام ترمذی کو ان کا خلیفہ قرار دیا ہے، اور لکھا ہے انہوں نے کہ ترمذی کی عظمت یہی کافی ہے کہ امام بخاری ان سے روایت کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں جو ہے کہ امام صاحب نے راوی کو عادل قرار دینے میں بڑی نرمی سے کام لیا ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امام صاحب کہیں کہ یہ راوی عادل ہے، عادل اس کو قرار دیں، تو اس کی تحقیق آپ دوسری کتابوں سے بھی کر لیں۔ آپ خطیب بغدادی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام نے جب اپنی کتاب لکھ کر علماء حجاز کے سامنے پیش کی تھی تو وہ سب اس سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ امام ترمذی جامع صفات محدث تھے، اس کا جو مکمل عکس ہے اور اظہار ہے ان کی کتاب میں بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ اپنی ترتیب کے لحاظ سے اس کتاب پر فقہ کا رنگ غالب ہے، اور تمام 8 مضامین پر مشتمل احادیث کے بیان کی وجہ سے یہ کتاب جامع کہلائی۔ آپ کے بارے میں جو ہیں ابو لیلا خلیلی آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام ترمذی سب کے نزدیک سکہ اور مقبول ہیں۔ امام بخاری نے آپ کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا تھا، میں نے تم سے اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے جتنا تم نے مجھ سے حاصل کیا ہے۔ یہ تہذیب تہذیب میں صفحہ نمبر 389 پہ آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اب امام صاحب کی کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جامع ترمذی اپنی خصوصیت اور مقبولیت کے لحاظ سے ایک اہم کتاب ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں، جو ذخیرہ حدیث میں منفرد مقام رکھتی ہے۔ کتاب کی صحت و افادیت پر جو ہے پوری امت کا اجماع بھی ہے۔ مدارس ہو گیا اور جامعات میں اس کی درس و تدریس کا کام شروع سے جو ہے ہو رہا ہے۔ اس کتاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہو گئے، ارشادات ہو گئے، افعال ہو گئے، اور تقاریر کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ شمائل و خصائل کا بھی بیان ہوا ہے۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک، لباس، نشست و برخاست ہو گئی،
گزرے اوقات کا بڑی تفصیلی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ چیزیں پہلے جو آئی ہیں ان میں اس کا اتنا ذکر نہیں آیا، لیکن یہاں پہ اس لیے اس کو جو ہے جامع کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر جو شمال ترمذی جامع ترمذی کا ہی حصہ ہے، لیکن اس موضوع کی اہمیت اور خصوصیات کی بنا پر دنیا کے اکثر حصوں سے شائع ہوتی رہتی ہے۔ جامع ترمذی بھی صحیح ستہ کی ایک یعنی کہ مقبول اور سکہ کتاب ہے، جسے امام ترمذی نے حدیث کی روشنی میں مختلف مذاہب کو بیان کرنے کے لیے مدون کی تھی۔ حتیٰ کہ اس کتاب میں متروک ہو گئی فقہی جو مذاہب ہیں، مثلا امام اوزاعی ہو گئے، سفیان ثوری ہو گئے، اسحاق بن ابراہیم اور مروزی وغیرہ کا بھی ذکر ہے۔ جامع ترمذی میں ٹوٹل جو احادیث ہیں 3956 احادیث ہیں۔ اگر توابع اور شواہد کو نکال کر دیکھا جائے تو یہ تعداد صرف 1385 رہ جاتی ہے۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں روایت کے جو رد و قبول کو جو معیار قائم کیا ہے، اس کی جو انہیں شرائط رکھی تھیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ امام ترمذی ان روایت کو ترجیح دیتے تھے جو بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق ہوتی تھی، اور دوسری جو انہیں کنڈیشن رکھی تھی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ضعیف حدیث لے کر اسے مختلف طرق سے بیان کرتے تھے، اس طرح کہ اس کا ضعف دور ہو جاتا تھا۔ اور تیسری جو تھی، زیادہ تر احادیث جو ہیں راویوں کے طبقہ اولا اور ثانیہ سے لیتے تھے۔ ترمذی آج ہر حدیث کے آخر میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے صحیح، حسن اور ضعیف ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث ایک ہی وقت میں ان تین خصوصیات کی کیسے حامل ہو سکتی ہے؟ تو اس کا میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ امام ترمذی کو ایک ہی حدیث حسن، ضعیف، صحیح اور عزیز راویوں کے ذریعے پہنچی تو آپ نے حدیث کے آخر میں ان سب کا ذکر کر دیا۔ اس طرح ہر طبقے کے نزدیک حدیث کی صحت کا تعین ہو گیا۔ جامع ترمذی کی اس کو دیکھا جائے تو اس میں اس کی خصوصیات کس طرح ہیں، کس حد تک وہ ہے، تو صحابہ ہو گئے، تابعین ہو گئے اور فقہ کے اقوال و استدلال کو امام صاحب نے اس میں بیان کیا ہے۔ اس کی ترتیب بہت ہی آسان اور عمدہ ہے، تکرار بالکل نہیں ہے، متعلقہ باب میں حدیث مل جاتی ہے، اور ہر حدیث کے بعد اس کی صحت، راوی کا نام اور اس کی کنیت بھی درج کی ہوئی ہے اس میں۔ اسی طرح علم جو ہے اسماء الرجال کے نقطہ نظر سے بھی یہ ایک مفید کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کی ایک اور چیز یہ ہے کہ اس کے آخر میں امام نے کتاب العلل کو بھی شامل کر دیا ہے۔ اس طرح متن حدیث کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں اصول و قواعد حدیث سے متعلق بھی معلومات ملتی ہے۔ امام زیبی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں امام بخاری مسلم کی شرائط قبولیت حدیث کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اسی طرح امام نسائی ہو گئے یا امام ابو داؤد کی شرائط قبولیت حدیث کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ اس میں ڈاکٹر صفی صالح علوم الحدیث میں صفحہ نمبر 505 پر لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد انصاری ترمذی کو بخاری پر بھی ترجیح دیتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، عبداللہ بن محمد انصاری، ٹھیک ہے۔ جب محمد طاہر مقدسی نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بخاری سے صرف علماء کرام ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ترمذی سے عوام ہو گئی، عوام و خاص دونوں مستفید ہو سکتے ہیں، اس لیے میں اس کو بخاری پر ترجیح دیتا ہوں۔ ایک اس کی یہ بھی خوبی ہے جامع ترمذی کی کہ طویل احادیث کا جو آخر میں خلاصہ بیان کرتے ہیں، مثلا آخر میں لکھ دیتے ہیں فیہ قصۃ، یعنی اس قصے کا مفہوم یہ ہے، تو یہ اس کی نمایاں خصوصیت ہے۔
اگر کسی حدیث میں کوئی اختصار ہے، مشکل ہے یا گہرا مفہوم ہو اسے بھی واضح کر دیتے ہیں یہ آخر میں۔ امام بخاری کے طرز پر یہ باب انہوں نے لکھے ہیں اور ان ابواب سے مسائل اخذ کرتے ہیں۔ اس طرح یہ کتاب جو ہے جامع اور سنن دو طرح کی خصوصیت رکھتی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جامع ترمذی کے بارے میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں جامع ترمذی پڑھی جائے اس میں ایسا ہے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوں۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو شاہ ولی اللہ بھی جامع ترمذی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام ترمذی نے بخاری و مسلم کے طریقے پر متن کی تحقیق کی اور ابو داؤد کے طریقے پر حدیث کو جمع کیا ہے، اس لحاظ سے یہ کتاب بڑی جامع ہے۔ شاہ عبدالعزیز آپ کے بارے کی کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حسن ترتیب، عدم التکرار اور فقہ کے دلائل نقل کرنے کے لحاظ سے یہ کتاب بے مثال ہے۔ مولانا ضیاء الدین کتاب جامع ترمذی کے بارے میں لکھتی ہیں کہ ترمذی صرف حدیث ہی کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ فقہ، اتحاد اور استنباط دلائل کی بھی جامع ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر حدیث کی صحت کو اس میں واضح کیا گیا ہے، حدیث سے فقہی مسائل اخذ کیے گئے ہیں اور فقہ کی رائے نقل کرتے ہیں۔ ایسی خصوصیت کسی اور کتاب میں ہے ہی نہیں۔ اس میں تکرار جو ہے وہ برائے نام ہے۔ یہ ڈاکٹر محمود احمد غازی کے خیالات ہیں۔ راویوں کے نام اور کنیتوں پر بڑی مفید بحث اس میں کی گئی ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں جن کا حافظہ بہت زیادہ مشہور ہے، انور شاہ کشمیری، آپ لوگ ان سے واقف ہوں گے۔ جامع ترمذی میں شافعی اور حنفی مسلک کی تائید کے لیے بھی ابواب ہیں۔ انور شاہ کشمیری کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ان کو جو وہ کتاب ریڈ کر لیتے تھے اس کا صفحہ نمبر بھی ان کو یاد رہتا تھا۔ ایک کتاب جب انہوں نے پڑھ لیتے تھے تو وہ اگر وہ کتاب ضائع ہو جاتی تھی تو وہ دوبارہ بھی اسی کو ایز اٹ از ویسے لکھ سکتے تھے۔ اس کی جو شرحیں لکھی گئی ہیں ان کے نام میں لینا چاہوں گی۔ قوت المقتضی ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اس کتاب کو، شرح لکھی ہے انہوں نے۔ الصرف الشذی ہے، اس کو سید محمد انوار شاہ کشمیری نے لکھا ہے۔ عرضۃ الاحوذی ہے، حافظ ابو بکر محمد بن عبداللہ جو معروف ہیں ابن عربی کے نام سے، انہوں نے لکھی ہے۔ ہدایت اللہ زائی بنات الترمذی، اس کو لکھا ہے علامہ شمس الحق ڈیالنوی نے، عظیم آبادی نے۔ تحفۃ الاحوذی فی شرح جامع ترمذی، مقدمہ تحفۃ الاحوذی محمد عبد الرحمن محدث مبارک پوری نے لکھا ہے۔ شرح حافظ ابن حجر جس کا ذکر انہوں نے فتح الباری میں بھی کیا ہے۔ شرح زوائد ہے، اس کو حافظ عمر بن علی بن احمد جو معروف بابن ملکن کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ شرح علامہ سراج الدین احمد سرہندی کی ہے، لیکن یہ جو ہے فارسی میں اس کی جو ہے اشاعت ہو چکی ہے۔ جائزۃ الشوذی، اس کو علامہ بدیع الزمان نے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے، آپ لوگ دے سکتے ہیں، استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ نفع قوت المقتدی ہیں، اس کو علامہ سید علی بن سلیمان المالکی الشاذلی نے تحریر کیا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی شرح ہے، اور اس کی جو شرح لکھی ہے زین الدین عراقی نے لکھی ہے، شرح لکھی ہے جامع ترمذی۔ محمد طاہر پٹنی نے اس کی جو شرح لکھی ہے وہ شرح ترمذی کے نام سے ہے، وہ بھی شائع ہو چکی ہے۔
گویا کہ ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جامع ترمذی اپنی صحت، ثقافت، بیان مذاہب کے حوالے سے حدیث کی بنیادی کتب میں شمار کی جاتی ہیں، اور اس کے فاضل مؤلف امام ترمذی بھی ائمہ محدثین میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ مؤلف کی تمام خوبیاں تالیف میں جھلکتی ہیں، اس بنا پر تالیف اور مؤلف ایک اعتبار سے خلق پر حجت اللہ کا مقام رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا جو لفظی نمونہ اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے، اس سے پیغام رسالت کی ابدیت صحت کے ساتھ قیامت تک اتمام حجت کرتی رہے گی۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو جامع ترمذی کا حوالے سے کوشش کی ہے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، تاکہ آپ لوگ جو ہے بجائے اس کے ساری بکس نہیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کے پاس، اس کا میں نے ایک بریفنگ اس کی تیار کی تاکہ آپ لوگوں کو بتا دوں اور آپ لوگ استفادہ اس سے حاصل کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ لوگ جتنا ہو سکتا ہے اس کو شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر راضی ہو، خوش رہیں، جئیں اور جینے دیں، اور کوشش کریں کہ علم کی جہاں تک روشنی پہنچ سکتی ہے آپ جتنا شیئر کر سکتے ہیں اس کو کریں، اور جتنا چیزیں دیکھیں سیکھنے کا جو عمل ہے وہ تا حیات رہتا ہے، اور یہ نہیں کہ آپ کسی بڑے انسان سے سیکھتے ہیں، یہ جو سیکھنے کا عمل ہوتا ہے یہ آپ چھوٹے جو ہوں، آپ سے عمر میں بھی کم ہوں تو اس سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، اس سے وہ نہیں ہے۔ اب اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے اس وجہ سے اس کی ساری جامع ترمذی کی ساری چیزوں کو جو ہے سمرائز کر دیا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو ویسے پیپر کے حوالے سے بھی اگر آپ اس کو سننا چاہیں تو ایک نہیں تو 2 دفعہ سن لیں تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیں اس کو ریپیٹڈلی جیسے آپ سفر کر رہے ہوں تب بھی آپ سن لیں، کوئی آپ کا پیپر ہوتا ہے تو یہ سہج سی تاکہ میں 6 کے 6 بکس کے حوالے سے لیکچر وہ کر کے آپ لوگوں کو اپلوڈ کر دوں گی، اور آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کا سن سکتے ہیں، تو آپ کو کسی بھی کتاب سے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید جن بکس کا میں نے نیم لیا ہے، جو ان کی شرح لکھی گئی ہیں، اردو میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں اور عربک میں بھی ہیں، تو ان کے نیم سے آپ لوگ وہ بکس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا آپ لے سکتے ہیں، تو میں نے ساری بکس کے نیم بھی بتا دیے ہیں آپ کو۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔